मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह फरमाते हैं कि पिछली उम्मतों ने में फ़िरऔन और वो बस्तियां जिनको हमने उलट दिया था तबाह हो गई थीं। उनका जुर्म ये था कि उन्होंने रसूल की नाफरमानी की। अल्लाह ने उनको बहुत बड़ी पकड़ में पकड़ लिया। इस पर बात चल रही थी कि उन कौमों ने रसूल की नाफरमानी को हल्का जुर्म समझा, बड़ा जुर्म नहीं समझा। आज भी ऐसा ही है कि हम और आप मुल्की कानून को तोड़ना, इसको भी बड़ा जुर्म समझते हैं। हम और आप बाप की नाफरमानी को भी बड़ा जुर्म समझते हैं, माँ की नाफरमानी को भी, बीवी की बात ना मानना, औलाद की बात ना मानना, यूनाइटेड नेशन के लॉ को फॉलो ना करना, इन सब चीज़ों को बड़ा जुर्म समझा जाता है। लेकिन अगर सबसे हल्का जुर्म समझा जाता है किसी बात को, तो वो खुदा की नाफरमानी है, अल्लाह की नाफरमानी। तो ये बात खूब समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह की नज़र में जो सबसे बड़ा जुर्म है वो क्या है? अल्लाह की नाफरमानी। यही वजह है कि बाप की नाफरमानी पर जो सज़ा मिलती है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसी सज़ा मिलती है जो बाप भी शायद नहीं चाहता हो। आप अगर बाप के और माँ के साथ बुरा सलूक करेंगे तो इसकी सज़ा अल्लाह ने आग रखी है। हालांकि अगर कोई अपने वालिदैन को कितना भी सताए, मैं कहता हूँ कत्ल भी कर दे अगर खुदा न ख्वास्ता, तो अगर बाप को जिंदगी दी जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी औलाद को कत्ल कर देगा ना, जायदाद से आग कर देगा। कोई बेटा खुदा न ख्वास्ता उठ के अपने बाप को मार देता है और अल्लाह उस बाप को दोबारा एक ज़िंदगी दे देते हैं, उठ के तू इंतकाम ले ले, तो क्या इंतकाम लेगा? कत्ल कर देगा, जायदाद से आग कर देगा, गला दबा के मार देगा, अजियत से कत्ल कर देगा। यही होगा ना। मेरा ख्याल है कोई भी इस पे राजी नहीं होगा कि आग में डाल दिया जाए और जलते रहने दिया जाए, उसकी चीखों पे तरस भी ना आए। लेकिन अजीब बात है, अल्लाह ने माँ की नाफरमानी, बाप की नाफरमानी, इन चीज़ों पे बहुत बड़ा अजाब रखा है। जितना जितना मकाम किसी का बुलंद होगा ना, उतना ही उसकी नाफरमानी, जुर्म की नौयत बदलती चली जाएगी। वजह क्या है? अल्लाह को अलग से इस पे गुस्सा आता है। आप अपने बाप को, अपनी माँ को सताते हैं तो माँ को तो गुस्सा आता है, बाप को भी आता है, अल्लाह को भी आता है कि ये तेरे मोहसिन हैं, मैंने तुझे पलवाया इनके जरिए, ये तोहफा मैंने तुझे दिया। कितना बड़ा तोहफा है वालिदैन का जो औलाद को मिलता है। जैसे औलाद वालिदैन के लिए गिफ्ट है, इससे बड़ा गिफ्ट औलाद के लिए वालिदैन है। देखो कैसे बच्चों को इज्जत के साथ पाला जाता है, कितना उन पर एहसान किया जाता है। बच्चों के रोने पर माँ को कैसा अपने बच्चे पे तरस आता है, कैसा सीने से चिमटाती है। और बच्चा कुछ नहीं सुन रहा होता माँ की बचपन में, लेकिन माँ उसकी नाफरमानियों पे भी हंस रही होती है, उसके खाने पे माँ खुश होती है। रोटी बच्चा खा रहा है, पेट माँ का भर रहा है। और ये 2-3 दिन की बात नहीं होती, सारी जिंदगी ऐसा शेल्टर मिलता है ना, ऐसा तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। यानी अगर यूं कहा जाए कि दुनिया में किसी को इससे ज़्यादा मोहब्बत किसी से हो नहीं सकती जितनी वालिदैन को औलाद से होती है, तो ये दावा गलत नहीं हो, इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं है। और बिल्कुल ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई
مفاد پرستی نہیں ہے، ورنہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی لالچ ہوتی ہے یا اپنا مفاد ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ. تو ان کا تو بھائی جو انہوں نے احسانات کیے ہیں، ان احسانات کا تو تقاضا یہ تھا کہ ساری زندگی ان کے قدموں میں گرا رہتا تو بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے. آج ایک آدمی نے کہا کہ بیوی اور ماں میں جھگڑا ہو گیا، ہوتا ہے گھر میں بیوی اور ساس میں تو چلتے ہیں یہ، تو بات ختم ہو گئی. پھر تو ان کی بھی تھوڑی آواز اونچی ہو گئی ماں کے ساتھ، غلطی ماں کی تھی. کہتے پھر میں نے معذرت کی ماں سے، ماں نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے بھائی ہو گیا ختم کرو. لیکن بیگم ناک بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں نہیں مجھے الگ گھر چاہیے. میں نے کہا چلو دے دو، الگ گھر کر دو تاکہ یہ دوبارہ چپکلس نہ ہو. نہیں جی تم نے ماں سے ملنے بھی نہیں جانا، الگ گھر ہوگا میرے ساتھ ہی رہو گے آپ، ماں سے آپ کو ملنا نہیں ہے. اور بچوں کو بھی ماں سے نہیں ملانا، جو میرے بچے ہوں گے وہ بھی نانی دادی سے. اچھا میرے پاس جب بھی آیا کریں تو میرا موڈ دیکھ کے آیا کریں، موڈ دیکھا کریں. میرا نا میٹر پھر بعض دفعہ ایسا شارٹ ہو جاتا ہے کہ میں بہت الٹے مشورے دینا شروع کر دیتا ہوں. مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا، میں نے کہا کیا بولوں، پھر وہ یہاں تو نہیں بول سکتا میں نے کہا ایسی کی تیسی یار، ایسی کی تیسی میں آپ مزید کچھ گھر جا کے ڈال لیے گا، جو کچھ ڈال سکتے ہیں اس میں ڈالیں، وہ کم ہے. کہنے لگے نہیں وہ تو یہ ہے، وہ میری وائف تو بہت بڑی آفیسر ہے وغیرہ ہے وغیرہ ہے وغیرہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میں نے کہا اس کو جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں 2 اور 2 4 کی طرح بتائی جاتی ہیں، اس میں یہ نہیں ایکچولی بیگم میں ذرا دیکھیں ایکچولی نہیں چلتا ایسی چیزوں میں، غیرت کے مسائل ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. بال لوگ کیا کرتے ہیں سمجھیں، دیکھیں بیگم دیکھیں یہ تو مناسب نہیں ہے، دیکھیں یہ ایکچولی یہ جو ہے نا یہ زیادتی ہو رہی ہے آپ کی طرف سے، یہ کیا ہو رہی ہے، دیکھیں یہ زیادتی ہو رہی ہے، دیکھیں یہ نہیں ہوتا. اس طرح نہیں چلتا بھائی حساب کتاب. دیکھو اب تک تو ٹھیک تھا بھائی، ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ غلطی بہو کی تھی یا غلطی ساس کی تھی. جب 2 عورتیں ہوں گی تو اکثر و بیشتر جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ وہ لڑتی ہیں آپس میں. تو چھوڑو یار، جس کی بھی غلطی ہے رکھنا تو دونوں کو ہی ہے نا اماں کو چھوڑیں گے نہ بیگم کو. اب ان باتوں پہ چھوڑنا شروع کر دیں پھر تو میرا خیال ہے بندہ روڈ پہ ڈھکن پہ بیٹھا رہے بس، باہر جا کے کٹر کے. حقیقت ہے نا. اور خاص طور پہ بچے بھی ہو گئے تو اب بچوں کے لیے اماں کہاں سے لاؤ گے. تو اب یہ باتیں ایسی نہیں ہے کہ ان پہ علیحدگیاں ہوں، تو بھائی الگ رکھو یار. ایسے موقع پہ خام خامے بلا وجہ گھروں میں پھوٹ نہ ڈالیں جا کے، یعنی کوئی اتنی کنڈیشن ہو جائے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اگر بھائی میں ملنے کی بات، میرے بچے بھی ملیں گے میری ماں سے، ماں غلط بھی ہو، غلط پٹیاں بھی پڑھا رہی ہو، بھائی احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان احسانات کی یہ سزا نہیں دی جا سکتی کہ ملنا چھوڑ دو، بات چیت بند کر دو. بھائی غلط ہے صحیح ہے ہماری بلا سے، بھائی مل یہ تو ملنا تو ہے نا. احسانات اتنے کر دیے نا. جب بچے تھے اس وقت بولتے اماں تو غلط ہے، مجھے عیدی سینٹر میں جمع کرا دے. اماں تو کیا ہے، میں غلط گھر میں پیدا ہو گیا، تو مجھے کہاں جمع کرا دے، عیدی سینٹر میں. اس وقت تو چپکا رہتا تھا ماں کی گود سے، ذرا سی بات ہوتی تھی ٹیں ٹیں کر کے ماں کو بلاتا ہے. چاہے وہ تھپڑ بھی مارے گی نا، وہ تھپڑ بھی مارے گی تو چپ بھی اسی کی گود میں ہوگا جا کے. ہم نے تو دیکھا ہے مائیں تھپڑ مارتی ہیں پھر وہی کہہ رہی ہیں کہ تو گلے پڑ گیا، تھپڑ مار کے تو اور رو رہی ہے، چپ بھی وہی کرا رہی ہوتی ہیں. تبھی تو غصہ آتا ہے ماں کو، کم بخت نہ اس طرح سے خوش ہے نہ اس طرح سے خوش ہے. تو ماں اور باپ کا جو رشتہ ہے، احسانات کے بوجھ تلے انسان دبا ہوا ہوتا ہے، بھول جاتا ہے. اصل میں جب بڑا ہوتا ہے نا تو بھول جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے انسان کے ساتھ، اور یہ انسان کی گھٹی میں چیز یہ پڑی ہوئی ہے، بھولنا.
وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَا. قرآن کہہ رہے ہم نے آدم سے ایگریمنٹ کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا. فنسیا بھول گئے. وہ کیا ہو گئے؟ بھول گئے کہ اللہ نے کتنے ایگریمنٹ کیے تھے. تو یہ نیچر ہے انسان کی. ہاں جہاں انسان کی نیچر بھولنا ہے، یاد دلانے پہ یاد آنا بھی انسان کی نیچر ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جب تو ہماری نیچر کا حصہ ہے تو پھر اگر ہم والدین کے احسانات بھول گئے تو اس میں ہماری کیا خرابی ہے؟ بھائی یہ تو نیچر ہے. یہ ٹھیک ہے کہ بھولنا نیچر ہے، لیکن جب کوئی چیز بھولتا ہے انسان، یاد دلانے پہ یاد آنا بھی کیا ہے؟ نیچر ہے، بشرطے کہ کوئی یاد دلاتا رہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جن جگہوں پہ پڑھتے ہیں رہتے ہیں، لوگ یہ چیزیں یاد دلاتے نہیں ہیں. آپ اسکول میں پڑھتے ہو تو کتابوں کے جو چیپٹر ہیں ان میں والدین کے حقوق کا کوئی چیپٹر ہے ہی نہیں. کوئی ہے ہی نہیں جو آپ کو یاد دلائے. کالج میں جاتے ہو، ٹھیک ہے کوئی ٹیچر اپنے طور پر آپ کو کوئی گائیڈ کر دے تو ایک الگ بات ہے نا. ٹیچر بعض دفعہ کلاس روک کے موضوع سے ہٹ کر بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. بھائی فزکس کا ٹیچر ہے، پڑھاتے پڑھاتے اس نے کہا یاد آیا، اچھا یار مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ماں باپ کی بڑی ویلیو ہے. وہ اس ٹاپک کا حصہ نہیں ہے، اس سلیبس کا حصہ نہیں ہے ہی نہیں نا. اتنی اہم چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے کیونکہ ہم ہر چیز میں گورے کو فالو کر رہے ہیں. ہم ہر چیز میں کس کو فالو کر رہے ہیں؟ گورے کو. اس سے ہمارا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہماری نظر میں دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ترقی کرنا ہے بس، کہ ہم معاشی لحاظ سے مضبوط ہو جائیں، اسپتال اچھے بن جائیں، سڑکیں اچھی بن جائیں، گرین بس چل پڑے، گرین بس چل پڑے. اور اگر چلے تو پی ٹی آئی کہے ہم نے چلائی، مسلم لیگ کہے ہم نے چلائی. یہ ان کے مسائل ہیں. میں نہیں بتاؤں گا کس نے چلائی ہے. لوگ ایک دم کریں گے یار ویسے صحیح سے بتا دیں چلائی کس نے ہے. ڈرائیور نے چلائی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہمارا جو مسئلہ بن چکا ہے نا وہ کیا بن چکا ہے؟ ترقی. ترقی ہو، ترقی سے مادی ترقی، پیسہ زیادہ ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو، صحتیں اچھی ہوں، کھا رہے پی رہے ہوں. وہ بھائی جو سب سے بڑا محسن ہے وہ اللہ ہے. وہ ڈکشنری سے نکل گیا. گورے کی لغت میں ہے اللہ؟ ہے؟ کبھی دیکھا یونائٹڈ نیشن نے اس پہ بحث، بچوں کے حقوق پر یونائٹڈ نیشن میں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، صحت کے حوالے سے بنا ہوا ہے، ویمن رائٹس پہ بنی ہوئی ہیں. ہر بہت یونائٹڈ نیشن کو پڑھنے کے لیے بھی 40-50 سال چاہیے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے حقوق پہ کچھ بھی نہیں. اللہ پہ ہے ہی نہیں. بہن بھائیوں کے حقوق پہ نہیں ہے. ماں کے حقوق، بچوں کے حقوق پر ہے. بچوں کے لیے ابا اماں کی کیا ذمہ داری ہے اس پر؟ بولو نہیں. ہاں بوڑھوں کے لیے، بوڑھا کوئی بھی ہو، الگ سے ابا اماں نہیں ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اتنا بڑا فالٹ ایک معاشرے میں ہے یار، اتنا بڑا فالٹ. اور آپ کہہ رہے وہ معاشرہ قابل تقلید ہے کیونکہ وہ تھینک یو سے بات شروع کرتے ہیں اور تھینک یو پہ بات اچھے ہنستے مسکراتے ملتے. جب بھی ملیں گے بہت مسکرا کے چیز اچھی بناتے ہیں یار. 2 نمبری نہیں ہے معاشرے میں. اس سے بڑی کیا 2 نمبری ہوگی یار؟ تم نے خدا کو ہی اپنی لغت سے نکال دیا. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ والدین کے کس قدر احسانات ہوتے ہیں، انسان کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتا ہے. تو یہ بھولنا یہ لیکن یاد دلانے پر اس کو یاد آنا یہ بھی کیا ہے؟ انسان کی فطرت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہم لوگ جس ماحول سے متاثر ہیں، جن قوموں سے متاثر ہیں، ان کے یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. ان کے تو ٹاپک ہے مادی ترقی، تو بس اسی ترقی کو سب کچھ بنا لیا. تو اللہ کی نظر میں سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ ہے. اس کے بعد کون ہے؟ والدین ہیں. تو اگر آپ ان ٹاپک کو نکال دو گے نا تو ٹھیک ہے لوگ آپ سے ناراض نہیں ہوں گے، لیکن ناراض کون ہوگا؟ اللہ ناراض ہوگا. تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ والدین کی نافرمانی پہ باپ بھی وہ سزا نہیں دیتا جو سزا کون دے گا؟ اللہ. کیوں؟ اللہ کہتا ہے یہ میری نافرمانی ہے، میں نے اس کو تمہارا محسن بنایا اور ان کے احسانات تمہیں یاد بھی دلاتا رہا، اپنی کتاب میں یاد بھی دلاتا رہا. اللہ نے بنی اسرائیل سے ایگریمنٹ لیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ معاہدہ. اتنا بڑا حکم ہے نا. دیکھو
دنیا کی نظروں سے یہ حکم اوجھل ہے. ایک فادر ڈے منا لیتے ہیں, ایک مدر ڈے منا لیتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے یار فادر ڈے مدر ڈے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ کتنی بڑا رشتہ ہے اور دنیا اس پہ بات کرتی نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہے ہم نے والدین کے بارے میں بنی اسرائیل کو ہم سے ایگریمنٹ لیا تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, حالانکہ وہ والدین بھی بنی اسرائیل ہی کے تھے جو ایک نالائق قوم تھی اللہ کی نظر میں. لیکن اللہ نالائق قوم کے نالائق والدین کے بارے میں ایگریمنٹ نالائقوں سے لے رہا ہے کہ یہ بے شک نالائق ہیں والدین تمہارے, ہم قرآن میں ان کی برائی بیان کریں گے کہ انہوں نے یہ نافرمانیاں کی, لیکن نالائق باپ کی نالائق اولاد کو بھی باپ ہونے کے ناطے, اپنے باپ اور ماں ہونے کے ناطے اپنی ماں کا احترام کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہاں سزا میں اللہ کی وجہ سے سزا ملتی ہے کہ میری نافرمانی کی ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ, انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی جس کی وجہ سے اللہ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا.